बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोयटा कलेक्ट्रेट कस्टम से जो चांदी चोरी हुई उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक तो आपको बताएंगे कि उसके लिए 2 अलग अलग इंक्वायरीज कमेटी बना दी गई हैं। आप देखते हैं कि वो क्या चन्न चढ़ाती हैं, क्योंकि होता तो चन्न ही है। बज़ाहिर तो ये इंक्वायरी कमेटी होती हैं, लेकिन ये ऐसी कमेटी होती हैं इनके पास 2-2 कंबल होते हैं। सारे मामले पे ही पर्दा डाल दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी बड़े केसेस हुए हैं। और इसके साथ साथ नाजरीन हम आपको ये भी साथ बताएंगे कि ये खेल खिलवाड़ जो है किस किस ने खेला है, जो हमारे पास ज़राए हैं वो भी बताएंगे। क्योंकि अगर आप करम अलाई साहब, जो कलेक्टर कस्टम से करम अलाई साहब, आप उनको नज़रअंदाज कर दें तो फिर इस केस में तो कुछ जान नहीं रहती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सीएम बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहलवाना कि इनका कच्चा मकान है, इनके पास गाड़ी भी नहीं है, ये किस चीज़ की गमाजी करता है। और फिर जब इनका तबादला हो चुका था, बकौल इनके कि इनका तो तबादला हो चुका था, तो इस दौरान सीसीटीवी फुटेज के लिए लेटर लिखना और बाकी मामलात के लिए भी इनके 2 खतूत भी सामने आए जो इन्होंने लिखे। तो वो किस चीज़ की गमाजी करते हैं। लेकिन चूंकि सभी आपस में मिले हुए हैं, और ख़ास तौर पे ऊपर जो जनाब चीफ कलेक्टर कस्टम जो हैं बासित मकसूद अब्बासी साहब, बेलाशुबा वो ईमानदार, मैं वैसे उनके साथ नहीं होता कि मैं कहते हैं जी कि वो पैसे नहीं लेते, लेकिन वो जो जैसा कि शायर ने कहा है, ये जो हर चौकी पे हल्का हल्का सुरूर है, ये सब तेरी नज़र का कसूर है, कि सबको जाम पीना सिखा दिया। जनाब बासित मकसूद अब्बासी साहब, अगर आपके हाथ में छड़ी होती ना तो ये इतना अन्न ना पड़ता जितना अन्न पड़ गया। कराची देख लें, कोयटा देख लें, लाहौर देख लें, और आप पेशावर देख लें, हर तरफ चोरियां हो रही हैं, पूरे पूरे गोदाम जो है उठाए जा रहे हैं। तो चीफ कलेक्टर कस्टम तो आप हैं, एक्शन तो आपने लेना है। तो ये बाद में जो इंक्वायरी आप बैठाते हैं वारदात के बाद में, और उससे पहले जो इंक्वायरियाँ बेशुमार खुली हैं, वो कहाँ चले गए, उनके किसको सजाएं मिली। अब 2 बंदों का हमने प्रोग्राम किया था, यावर अब्बास और दूसरे तारक महमूद साहब। उनके ऊपर जुर्म साबित हो गया, लेकिन उनको जबरी रिटायर कर दिया गया। क्या बासित मकसूद अब्बासी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जब चोर पे जुर्म साबित हो जाए उसको गिरफ्तार किया जाता है या उसको जबरी तौर पे घर भेज दिया जाता है, या अब आप ही जवाब दे सकते हैं। मुझे आपसे सिर्फ ये शिकायत है कि आप चीफ कलेक्टर कस्टम हैं, आप कैप्टन हैं, लेकिन नीचे जो कस्टम का पूरा नेटवर्क है वो करप्शन की दलदल में गोडे गोडे धंसा हुआ है, बल्कि अब तो वो कमर तक जो है वो उसमें उतर चुके हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एसएच बंगे साहब, जो 2 इंक्वायरीज बनी हैं उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब एसएच बंगे साहब। जनाब, अच्छा, ये जो 2 इंक्वायरीज बनी है, दोनों के ज़रा बता दें कि एक इंक्वायरी का क्या, एक इंक्वायरी कमेटी का काम क्या है और दूसरी इंक्वायरी कमेटी का काम क्या है। बहुत शुक्रिया मांगर साहब। दोनों इंक्वायरी कमेटीज़ हैं ना, दोनों का काम एक ही है। एक बनाई है इस्लामाबाद जो कलेक्टरेट है इन्होंने, और एक बनाई है कोयटा ने। अच्छा जी, कोयटा में जो बनी है उसमें कौन कौन शामिल है। जी मांगर साहब, कोयटा में जो बनी है उसमें शामिल है एडिशनल कलेक्टर महमूदुर रहमान खटक साहब, और डिप्टी कलेक्टर राजा बिलाल नसीम साहब, और असिस्टेंट कलेक्टर शहरयार वसीम साहब। और मेरे ज़राए कह रहे हैं कि जी ये जो तीसरा नंबर आपने लिया ना, शहरयार वसीम साहब, इनको इस कमेटी में नहीं होना चाहिए था, बल्कि इनसे पूछताछ होनी चाहिए थी। क्योंकि मेरे ज़राए का ये कहना है कि ये सारा कुछ इनकी ज़ेरे निगरानी हुआ है, ये कोई छोटी वारदात नहीं है, और बड़ी प्लानिंग के साथ हुई है। अच्छा, दूसरी जो कमेटी है उसमें जो इस्लामाबाद से मारे से वजूद में आई है मांगर साहब, उसमें जनाब कलेक्टर ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट पेशावर आयशा वानी साहिबा, और एडिशनल कलेक्टर हैदराबाद अमजद राजपर साहब, और डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ PCA लाहौर फैज़ान बदर साहब। तो मेरी नज़र में जो इस्लामाबाद ने जो कमेटी बनाई है, 3 मुख्तलिफ शहरों से बंदे उठा कर बनाई है, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर जो है ना, लेकिन देखिए एक बात, बासित हुसैन वाला काम ना करे जो आपने और मैंने प्रोग्राम किया था एक मोहतरमा आयशा वानी और इनके भाई मोइन वानी साहब के हवाले थे। अब आयशा वानी जिस कमेटी को लीड कर रही हैं ना, बहुत कम चांसेस हैं कि ये मुल्ज़मान को, सारे मुल्ज़मान को, 2 तो पकड़े गए हैं ना जिनको पुलिस के हवाले किया गया, उनको FIA में जाना था, तो ये सारे का सारा नेटवर्क पकड़ें।
کیونکہ اگر یہ سارے کا سارا نیٹ ورک پکڑیں گی تو پھر کافی چیزیں اور بھی کھل جائیں گی. تو وہ تو جو اس کمیٹی کے TORs ہیں اس میں شامل ہیں. وہ کیا کہ بھائی جو ہے نا جو آفیسرز ہیں اور ان کے ساتھ جو آفیشلز ہیں ان کو بھی بے نقاب کریں جو ان لوگوں کے ساتھ شامل ہیں. کیونکہ اکیلے کی واردات تو نہیں ہے نا. TORs میں یہ بھی شامل ہے کہ جو ویئر ہاؤس یا جس بینک سے یہ چاندی نکلی ہے کیا وہاں سے پہلے ہی تبدیل ہو گئی تھی, اس کا پتہ لگائیں. راستے میں کہیں تبدیل ہوئی ہے, اس کا پتہ لگائیں. یا پھر لاہور ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد تبدیل ہوئی ہے, اس کا پتہ لگائیں. بھائی جان میری بے شمار کسٹم افسران سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا پاکستان منٹ جو ہے نا بھجوانے کا کوئی تک ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب تو سکے بنتے ہی نہیں ہیں. پاکستان منٹ کو تو ایک نشانہ رکھا گیا کہ جی وہاں لے کے جائیں گے, راستے میں ادھر ادھر کر دیں گے. اور پھر میرے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ جو سکہ تیار کیے گئے نا بسکٹ 400 kg, یہ پشاور کی ایک پارٹی منگوائی گئی جنہوں نے یہ سارا کام میں نا ہاں جی ان کی معاونت کی ہے. اور پھر اس میں ان کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ 2 بندے جو ہیں یہ 1 مہینے سے کام کر رہے تھے, اور یہ اگر 1 مہینے سے کام کر رہے تھے تو اس دوران وہاں پہ جناب کلیکٹر کسٹم کرم الائی صاحب بھی موجود تھے, DC حماد صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے, اسسٹنٹ کلیکٹر شہریار وسیم صاحب بھی موجود تھے, اور بھی کافی لوگ ہیں. تو میرا مقصد پورا ایک گروہ ہے نا. دیکھیں نا آپ یہ چیز کے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے پورا کسٹم جانتا ہے کرم الائی صاحب کہ میں نے اصولوں پہ نوکری کی ہے, لیکن پورا کسٹم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اگر 2 جنوری کو اپنی ٹرانسفر کی ریکویسٹ کی تھی تو پھر 2 جنوری تک کے بعد ان کا تو کہنا ہے کہ مجھے چیئرمین نے اور چیف کلیکٹر کسٹم نے روکے رکھا کہ ابھی آپ ٹھہریں. لیکن ٹرانسفر ہونے کے بعد بھی اس معاملے کو ٹھپ کرنے کے لیے یہ کیوں لیٹر لکھتے رہے؟ کیا انہوں نے فوری طور پہ چیف کلیکٹر کسٹم کو بتایا, چیئرمین FBR کو بتایا؟ وہاں تو بات پہنچ دی ہے ہمارے ذریعے. اس میں یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے کہا کہ یہ کمیٹی جو ہے نا اپنا کام پورا نہیں کرے گی, ایسا احتمال ہے. میری اس کمیٹی کو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کرم الہی صاحب کو بھی شامل تفتیش کریں. بالکل ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اور جو بھی آپ کی خدارہ یہ آپ سے ریکویسٹ ہے قوم کی کہ جو اوریجنل بات ہے نا وہ اپنے اعلیٰ افسران تک پہنچائیں. اصل میں نا اس میں ایک بندہ اگر ISI یا MI کا شامل کیا جاتا نا تو کیا بات بن جاتی, اور ایک بندہ IB سے لیا جاتا. جی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس رسے کا سراغ بھی لگایا جاتا کہ جو کلیکٹر کسٹم سے چیف منسٹر ہاؤس تک جاتا ہے. جی کیونکہ دیکھیں نا سرفراز بگٹی صاحب اٹھے اور انہوں نے کہہ دیا کچا اس کا مکان ہے, 2 ہفتے اس کو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, نومبر میں آئے تھے کرم الائی صاحب کچے مکان کے ساتھ. تو ان کو کس نے کہا, یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں نا کہ کس نے ان کے منہ سے کہلوایا کہ یہ بڑا دیانتدار آدمی ہے, اور ہم اس کو جانے نہیں دیں گے. بریفنگ کس نے دی تھی؟ ہاں جی, ہم اس کو جانے نہیں دیں گے. جی دیکھیں نا جو ایک ٹرمینالوجی بولی جاتی ہے اس میں کرائم رپورٹنگ کی دنیا میں کہ وقوع خود بولتا ہے. یہ وقوع چیخ رہا ہے کہ کون اس میں شامل. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اب وہ چونکہ پشاور جا رہے ہیں تو سہیل آفریدی صاحب کو بھی چاہیے کہ ان کے بارے میں ایسا ہی بیان دے. جبکہ میں ابھی مانگر صاحب ایک سٹوری پہ کام کر رہا تھا جو کہ ہمارا سپیکویل آ رہا ہے کہ پشاور تو شاہراہ کرپشن بن چکا ہے, جو پشاور کا ڈرائی پورٹ ہے. تو اب جو کچے گھر والے کرم الہی صاحب ہیں جو کہ انتہائی ایماندار ہیں اور ان پورا کسٹم جانتا ہے کہ وہ بڑا فیئر کام کرتے ہیں, یہ ان کا دعویٰ ہے. تو بس اب ان کے پاس موقع ہے, ان کے پاس گراؤنڈ ہے پشاور میں. ان کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں ثبوت کے ساتھ, آئیں میرے سے لے لیں کہ پشاور میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ میں اگلے پروگرام میں بتانے لگا ہوں جو ہمارا سیکویل آئے گا کہ پشاور تو گڑھ بن چکا ہے ایسے سامان کا جو کہ کراچی سے پشاور جاتا ہے اور راستے میں تبدیل ہو کر پشاور سے واپس کراچی پہنچا جاتا ہے. آپ بھائی جان کرپشن کے حوالے سے جو بات ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام آباد کسٹم ہاؤس ہے نا اور FBR چیئرمین FBR, انہوں نے سمجھے جس طرح کرکٹ میں ایک فری ہٹ دیتے ہیں اس طرح کرتا ہے امپائر. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ چاروں طرف کھل کے کھیل سکتے ہیں جی, اور آپ کو آؤٹ قرار نہیں دیا جائے گا. ہمارا جو کسٹم ہاؤس اسلام آباد اور چیئرمین FBR آفس, انہوں نے فری ہٹ دی ہے کہ آپ چاروں طرف کھیل سکتے ہیں, آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. کرپشن کی فری ہٹ دی ہے, کرپشن کی فری ہٹ. یہ سارا ثبوت نہیں ہے بالکل کہ یہاں سے کچھ بھی نہ ہو. نہیں مانگر صاحب اور دیکھیں, ابھی تو میرے پاس ایک اور FIR آئی ہے
اور اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ آ رہی ہے جس میں 500 kg چاندی کی وہ ساری کی ساری قوم کے سامنے ہم رکھیں گے. اور یہ جو تھک تھیڑی والی جو انکوائریاں ہیں نا, یہ بھی قوم کو بتائیں گے کہ ان انکوائریوں سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا, دوسری کمیٹی کے کیا ٹی او آر لیں؟ یہ دونوں کے سیم ٹی او آرز ہیں, ان دونوں نے یہی کام کرنا ہے. ایک نے جو ہے نا کوئٹہ سے جو ہے نا وہ افسران بے نقاب کرنے جو اس واردات میں شامل رہے ہیں, اور دوسری کمیٹی نے پورا لاہور سے کوئٹہ تک کے سارے افسران کو بے نقاب کرنا ہے. یہ جو لاہور علامہ اقبال ایئرپورٹ کی کسٹم اتھارٹی ہے, ان سے بھی تو تفتیش کرنی ہے نا کہ وہ اس میں تو کہیں ملوث نہیں ہے. یار یہ واردات ہی کوئٹہ میں ہوگی, انہوں نے کیا ملوث ہونا؟ پہنچا تو وہاں پہ ہے نا احتمال. اب دیکھیں ابھی تو کمیٹی نے کوئی فائنڈنگز نہیں دی نا, اس چیز کا بھی تو احتمال ہے نا کہ لاہور ایئرپورٹ پہ گھنٹہ یعنی 2:20 پہ وہاں پر پہنچے ہیں یہ 2 افراد, اور پھر 3:30 تک جو ہے نا وہاں پر یہ رہے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے چاندنی نکلی ہے. مبینہ طور پہ سمیع اللہ اچکزئی کو اسپیشل اس کام کے لیے لایا گیا. عارف جمانی پہلے سے تیار تھے, اور پھر میں جناب چیئرمین FPR اور محترم جناب باسط مقصود عباسی صاحب کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں. پہلے میں نے آپ کی جو بلوچستان کے حوالے سے جو چیک پوسٹ ہیں ان کے حوالے سے ایک رپورٹ دی تھی. کچھ دوستوں نے کوئٹہ سے مجھے وہ رپورٹ بنا کے بھیجی ہے کہ بھائی جان آپ نے وہ جو منتھلی کے حوالے سے کچھ صحیح نہیں بتایا, وہ ہم آپ کے سامنے دوبارہ عرض کیے دیتے ہیں. دوستوں کا کہنا ہے کہ جی لکھ پاس چیک پوسٹ جو ہے یہ ماہانہ 10 سے 12 کروڑ روپے اکٹھا کرتی ہے اسمگلروں سے, گٹھ جوڑ سے, اسمگلنگ کے مال سے مبینہ طور پہ. پھر جی سیراب چیک پوسٹ جو ہے وہاں پہ کچھ زیادہ کام تیز نہیں ہے. پھر تیسرے نمبر پہ بلیلی چیک پوسٹ ہے جی, یہ 5 کروڑ روپے تک مبینہ طور پہ ماہانہ منتھلی اکٹھا کرتی ہے. پھر یارو چیک پوسٹ جو ہے وہ 4 کروڑ روپے تک اپنے یاروں سے وصول کرتی ہے جی. پھر شیلا باغ جو ہے, شیلا کی جوانی, شیلا باغ چیک پوسٹ جو ہے یہ تقریباً 1 کروڑ تک بمشکل پہنچ ہی جاتی ہے. پھر جوائنٹ ایک چیک پوسٹ ہے گڑانگ پرانا چمن, اس کا یہاں پہ چونکہ یہ جوائنٹ ہے نا, جوائنٹ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے ہیں, تو پھر ادھر ذرا انکم کم ہی ہے, بہت کم ہے. زیارت کراس چیک پوسٹ جو ہے یہ 10 سے 12 کروڑ اکٹھا کرنے والی چیک پوسٹ ہے. پھر مانی خواہ جو ہے, مانی خواہ چیک پوسٹ جو ہے یہ 5 سے 6 کروڑ روپے ماہانہ منتھلی وصول کرتے ہیں جی. پھر ایک اور جوائنٹ چیک پوسٹ ہے دانا سر چیک پوسٹ, یہ بھی جوائنٹ ہے, یہ 3 کروڑ تک جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں. رکھنی چیک پوسٹ جو ہے یہ 2 کروڑ تک کا ہاتھ مار لیتے ہیں جی ہر مہینے. پھر 11ویں نمبر پہ بواٹا چیک پوسٹ راکھی راج کے قریب, تو یہ چونکہ پولیٹیکل ایجنٹ میں آتا ہے لہٰذا ادھر ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے. پھر درخشاں جو ہے چیک پوسٹ یہ کوئی 1.5 کروڑ روپے کا ہاتھ مارتے ہیں. پھر کولپور والے جو ہیں یہ بھی 1.5 کروڑ تک پہنچ ہی جاتے ہیں. لتاں تروہ کا جڑا ہے نا 1.5 کروڑ تک یعنی بمشکل. پھر جی آگے ہیں نوتال ڈیرہ مراد جمالی, یہاں پہ ایک عدنان الحق سپاہی صاحب, ان کے بڑے چرچے ہیں جی. سب سپاہیوں کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے, افسران بھی ادھر ادھر آ کے چلے جاتے ہیں. عدنان جو ہے عدنان الحق, وہ کہتے ہیں جی ایسا حق پہ کھڑا ہے اس کی ٹرانسفر ہی نہیں ہوتی. عدنان الحق جو ہے تو یہ بھی جی 3 کروڑ روپے تک کا مال جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اسمگلروں سے. پھر ڈیرہ اللہ یار چیک پوسٹ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کسٹم کی زبان میں کہ فارغی ہے بھائی. شیخ واصل چیک پوسٹ یہ جوائنٹ ہے, اس کو بھی کہا جاتا ہے یار فارغی نے. پھر پنج پانی چیک پوسٹ جو ہے یہ 30 لاکھ روپے تک جو ہے وہ گزار رہی ہے بس. نوشکی جو ہے یہ 50 سے 70 لاکھ کے درمیان تک رہتے ہیں. پھر ماچھے خیل جو ہے یہاں تیل کا دھندا بہت ہوتا ہے اور 25-30 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے منتھلی اکٹھی ہو جاتی ہے. پھر دالبدین لندن روڈ, یہاں جب انگریز راج تھا یہاں لندن کے لیے بسیں جایا کرتی تھیں یہاں سے, تو یہ 2 سے 3 کروڑ روپے کا ہاتھ مارتے ہیں جی یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں. پھر نوکنڈی چیک پوسٹ جو ہے جس پہ ایک خاتون خودکش بمبار نے ایک دفعہ حملہ بھی کیا تھا, یہ بھی 2 کروڑ تک کا جو ہے ہاتھ مار ہی لیتے ہیں. پھر تفتان چیک پوسٹ جو ہے یہ بہت کم نیچے ہے. پھر یہ تفتان چیک پوسٹ کے بارے میں دوستوں نے لکھ کے بھیجا ہے کوئٹہ سے جی کہ تفتان چیک پوسٹ کے بارے میں ماہرین نے بتایا کہ اس کے نیچے گولڈ ہے, جس طرح سینڈک پروجیکٹ میں تھا نا اسی طرح اس کے نیچے بھی گولڈ ہے. اب ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جو کسٹم والے لوگ ہیں وہ گینتی بیلچے لا کے اس کی کھدائی شروع کر دیں کہ چلے سونا تو کڈو نہ یار, تو سونا تو لے کے چلیے, کیونکہ کسٹم والوں کے منہ کو سونا اور چاندی بہت لگ گیا ہے.
چاندی ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ یار چونکہ آپ غریب اس کو زیادہ خریدار ہیں اس لیے وہ چاندی تو نظر پڑتے وہ پلاننگ یہ کرتے ہیں. پلاننگ یہ نہیں کرتے اس کا آکشن کرنا ہے, پلاننگ یہ کرتے ہیں یہاں سے نکالنا کیسے ہے, جیسا ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو جناب چیئرمین صاحب راشد لنگڑیال صاحب, جناب چیف کلیکٹر کسٹم باسط مقصود عباسی صاحب, یہ کرپشن کی فری ہٹ جو آپ نے دے رکھی ہے نا, یہ فری ہٹ ایک تو روکیں, اور دوسرا جو ملوث ہیں لوگ ان کی نوکریوں کو لے جائیں سر سے. اور بالوں والا جو سکینڈل ہے وہ الگ ہے, وہ بھی کرم الہی صاحب کے دور میں ہوا رمضان المبارک میں. پھر رمضان المبارک کی ایک اور ایف آئی آر ہمارے پاس پہنچ گئی ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو چونکا دے گی آپ کو. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.